अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाइयों और बहनों, कमांडमेंट्स ऑफ लीडरशिप इन इस्लाम का आज 18th कमांडमेंट आपकी खिदमत में पेश है। और आज का कमांडमेंट जो है वो शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ डालने वाला कमांडमेंट है। उम्मत की जो कुछ आज पॉलिटिकल, मोरल और इकोनॉमिक सिचुएशन है, आप लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि किस तरीक़े से हम मुस्तकिल शिकस्त और रेख का सामना करते चले जा रहे हैं। इसके असबाब अगर आप किसी से भी पूछें तो वो कई असबाब में जो सबसे पहले नंबर पर सबब बताएगा वो ये है कि आज उम्मत में इत्तेहाद नहीं है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है। और ये इत्तेहाद ना होने के और लीडरशिप ना होने के भी कई असबाब हैं, लेकिन जो सबसे पहले नंबर पर है आज का हमारा कमांडमेंट यही है। दोस्तों, हम हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान सदियों से भाइयों की तरह रहते आए हैं, लेकिन पिछले 2 to 3 डिकेड्स में कुछ फाशिस्ट पार्टीज़ ने मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो जहर आलूद प्रोपेगेंडा फैला दिया है, उसके नतीजे में हर इनोसेंट हिंदू के जहन में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कुछ चल रहा है, वो जैसे ही किसी मुसलमान को देखता है तो उसके जहन में क्या चल रहा होगा, इसको आप महसूस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि यही मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिलता है तो उसके जहन में भी एक दूसरे के ताल्लुक़ से जो कुछ चलता है, आज वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक दूसरे को जब हम देखते हैं तो वही बैर, वही बुग़्ज़, वही जहर आप कह लें जो आरएसएस और बीजेपी ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ फैलाया है, वही हमारे जहनों के अंदर भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ है। एक दूसरे को हम देखते हैं तो दियोबंदी की नज़र से, बरेलवी की नज़र से, सलफ़ी या शिया की नज़र से, और फिर इन मसलकों के अंदर अलग ग्रुप हैं। ख़ुद इन मसलक के अफराद एक दूसरे से मिलते हैं तो इनके जहनों में भी जो चलता है वो यही है कि दियोबंद के 2-3 ग्रुप हैं, ये कौन से ग्रुप का है। बरेलवियों में कुछ अली के माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मानने वाले हैं, कुछ माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के नहीं मानने वाले हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से सलफ़ियों के अंदर भी हैं, शियों के अंदर भी कई ग्रोह हैं। तो हमारी एक दूसरे से दूरियां मसलकों की बुनियाद के ऊपर जो हमारे जहन तकसीम हो गए हैं, ऐसे में लीडरशिप का पलना नामुमकिन है, एक दूसरे के पीछे चलना नामुमकिन है। दोस्तों, क्या आप ये महसूस नहीं करते कि हर शख्स अपनी जेबों में फतवों के स्टैम्प्स लेकर फिर रहा है? ये काफिर है, ये बिद्दती है, ये मुशरिक है, ये फासिक है, ये गुस्ताख़ रसूल है, ये गुस्ताख़ सहाबा है, ये मुक़ल्लिद है, वो गैर मुक़ल्लिद है, वो शिया है, वो सुन्नी है। ये सारे स्टैम्प्स की वजह से आज जो उम्मत में इत्तेहाद मुकम्मल ख़त्म होकर रह गया है, उसी की वजह से आज आपकी ना कोई पार्टी है, ना कोई लीडरशिप है, ना आपकी कोई आवाज़ है। जिस स्टेट में जैसा चाहे आपकी लिंचिंग हो रही है, आपके राइट्स छीने जा रहे हैं, आपको नौकरियों से निकाला जा रहा है, आपको एजुकेशन से बाहर किया जा रहा है, ये सब आपकी और हमारी आपसी जो दिलों में नफ़रतें हैं, इनकी वजह से हो रहा है। आइए आज हम इन पर गुफ्तगू करते हैं। ये जितने मसलक हैं, इन मसलकों पे क्रिटिसिज्म करना हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि इन मसलक के बानियान ने, फाउंडर्स ने जितने कारनामे अंजाम दिए हैं, उनको अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो शायद पूरी रात हो जाए। इन्हीं लोगों की वजह से कुरान की जितनी तफसीरें हैं, हदीसों की जितनी शरहें हैं, तसव्वुफ़ की जितनी हिकायतें हैं और फ़िक़्ह की जितनी बहसें हैं, किताबुल्लाह, किताबुस्सुन्नह और मनहज सलफ़ की जितनी दलीलें हैं, वो इन्हीं उलमा की वजह से हैं। इन्हीं उलमा की वजह से मदारिस हैं आज हिंदुस्तान के कोने कोने में चल रहे हैं। इन्हीं की वजह से लाखों हुफ़्फ़ाज़, लाखों उलमा, लाखों मुफ्ती, लाखों ख़तीब गांव-गांव में, जहां पर 2-4 मुसल्ली भी नहीं है लेकिन अज़ान देने वाले तो बाकी हैं, अल्लाहु अकबर पुकारने वाले बाकी हैं। इनके एहसानात उम्मत पे कम नहीं है। लेकिन एक ऐसी गलती जिसको टोटली नादानिस्तगी में है कहा जा सकता है, कोई इरादत नहीं है लेकिन लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। दोस्तों, सल्तनत मुग़लिया के ख़ात्मे के बाद, जब ख़त्म हो गए बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत के बाद, मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई, एजुकेशन ख़त्म हुई, जुडिशरी मुसलमानों के हाथ में थी, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ जब ख़त्म हो गया तो मुसलमानों की पूरी क़यादत, पूरी लीडरशिप या तो उलमा के हाथ में आ गई या पीरो मुर्शद के हाथ में आ गई। अवाम मासूम है, अवाम सीधे साधे भोले भाले लोग थे। इन्होंने, उलमा ने जैसा कहा वैसे मान लिया, पीरो मुर्शद ने जैसा कहा उसी को दीन समझ के, क्योंकि इनको अपनी दीन से मोहब्बत थी, इनको अपनी आखिरत से मोहब्बत थी, इसलिए वही करते रहे जो उलमा और
پیر و مرشد نے کہا یہ تاریخ کا ایک ایسا سنہری موقع تھا کہ اس امت کو ایک مرتبہ پھر انگریزوں کے خلاف ہم ایک متحد فوج بنا سکتے تھے، لیکن وہاں جو غلطی ہوئی اس ایک غلطی کی وجہ سے آج انگریز چلے جانے کے بعد یہ جتنے بھی آئے یہ انگریزوں سے بھی کہیں زیادہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھے، اور ہم اور مزید بچھڑتے چلے گئے اور اتنے فرقے بن گئے کہ ہر فرقہ آج ایک مضبوط مذہب بن کر کھڑا ہو گیا۔ ایک کا امام الگ ہو گیا، ہر ایک کی مسجد الگ ہو گئی، لباس الگ ہو گئے، رنگ الگ ہو گئے۔ اب یہ آپس میں ملتے بھی ہیں تو جلسوں کے اندر تو اتحاد امت کے اوپر بہت شاندار تقریریں کرتے ہیں، اگر کہیں مل کر سارے ایک اسٹیج پر بیٹھ بھی جائیں تو ایک ڈپلومیسی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بڑی اظہار محبت ہوتا ہے، ایک دوسرے کو بڑا اعزاز اور عزت دیتے ہیں، لیکن یہ دراصل اپنے مسلک کی آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرنے، اس کو ریکگنائز کروانے کے انداز میں تقریریں کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ان میں سے کسی کے قریب ہیں تو ان سے پوچھئے، یہ کسی جلسے میں اتحاد امت کے جلسے میں جا کر تقریر اتحاد کے نیت سے نہیں کرتے، بلکہ اپنے مسلک کو کس طریقے سے انہوں نے اسٹیبلش کیا یہ سب بتاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ دیکھا فلاں جماعت والا نے کیسا خاموش بیٹھ گیا آپ میری بات سن کر، فلاں جماعت والے کو میں نے کیسے خاموش کیا، ہم سے بحث کرتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے دوستو۔ یہ جو کینسر ہے ایک دوسرے کو کافر کہنے کا، یہ ہے آج کا کمانڈمنٹ کہ یہ کافر کہنا بند کیجئے، کیونکہ کینسر جب ہوتا ہے انسان کو تو جسم کے آرگنز پورے باقی رہتے ہیں، لیکن آرگنز کے درمیان میں جو سپورٹنگ سسٹم ہوتا ہے وہ سسٹم پورا ختم ہو جاتا ہے، دماغ باقی رہتا ہے، نروس سسٹم ختم ہو جاتا ہے، دل باقی رہتا ہے، خون کا سرکولیشن خون کی کمی کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آج آپ دیکھ لیجئے، آنکھ ہے، بصیرت نام کی چیز نہیں ہے، پاؤں ہے، عزیمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دل ہے، حکمت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ کے پاس، آنکھیں ہیں، جو دیکھنا ہے وہ نہیں دیکھ رہی ہیں، جو نہیں دیکھنا ہے وہ چیزیں دیکھ رہی ہیں، زبان ہے، اس میں صداقت، بول تو بہت کچھ رہے ہیں آپ، صداقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ اس کا نمبر 1 ریزن یہ ہے دوستو کہ جن لوگوں کو عاشق رسول کہا جاتا تھا ان لوگوں نے کسی کو بھی گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ کہنے کا اختیار انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جن لوگوں نے مدرسوں کا جال ہندوستان میں پھیلا دیا پورا، ان لوگوں نے پھر عقائد کا اسٹینڈرڈائزیشن بھی ایسا کر دیا کہ شہر مناظرے شروع ہو گئے، مباحثے شروع ہو گئے، جس کو ڈیبیٹس کہتے ہیں، جس کو آرگومنٹس کہتے ہیں، فتح اور وکٹری کے جلسے ہونے لگے رات بھر، اور جو لوگ کتاب اللہ، کتاب السنہ اور منہج سلف کے اوپر ان کا مسلک قائم تھا، ان لوگوں نے ایک مائکروسکوپ لے کر ہر دامن میں جھانکنا شروع کر دیا کہ یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ تقلید ہے، یہ شرک ہے۔ اس طریقے سے ہر مسلک نے اپنے اندر ایک دوسرے کے اندر کافروں کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا، اور ان جماعتوں کا پوری تعلیم اور تربیتی جو نظام ہے، جیسے RSS جو ہے، تمام نئے ریکروٹس کو سب سے پہلے مسلمانوں کی اور اسلام میں کیا کیا خامیاں کمزوریاں ہیں وہ ان کو سکھاتی ہے کہ یہ سیکھو اور یہ ان کو جا کے پیش کرو، کرسچینٹی میں کیا کیا کمزوریاں ہیں وہ جا کے لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ بالکل اسی طریقے سے اپنے مسلک کی تبلیغ دوسرے مسلک کی کمزوریوں پہ ڈسکس کرنا یہ سب سے پہلے تعلیمی نظام بن گیا۔ پچھلے 150 سال 200 سال میں اگر آپ دیکھیں گے، دنیا کو عدل کی تلاش تھی، دنیا کو ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی تلاش تھی، حکمرانوں کو حکمرانی کے گر سیکھنے کی تلاش تھی، اکنامک سسٹم کو سود سے پاک کرنے کی ضرورت تھی، وہ تو متلاشی تھے، دنیا آج بھی متلاشی ہے، اور ہمارا فرض تھا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس موجود تھیں، ہم پیش کرتے، لیکن پچھلے 150-200 سال میں ہم نے اس مذہب کو کافر بنانے کی فیکٹری میں چینج کر دیا ہے۔ فاتحہ دینے والا کافر ہے یا نہیں ہے، سندل عرس پنکھے یہ والا کافر ہے یا نہیں ہے، اور اس زمانے میں تو دارالحرب کہنے والا کافر ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بحثیں ہوا کرتی تھیں۔ پھر رفع دین کرنے والا، 3 طلاق کو ماننے والا، داڑھی کو منڈانے والا، تقلید کرنے والا، نہیں کرنے والا۔ پھر سب سے اہم یہ بھی ایشو ہے، ہر سال آتا ہے یہ گھوم کر، کہ کربلا، امام حسین، یزید، معاویہ، ان تمام سے ریلیٹڈ جتنے عقائد ہیں، میں تفصیلات میں بالکل نہیں جاؤں گا، لیکن ان کو ماننے والا کافر ہے یا کافر نہیں ہے۔ سر سید کافر، امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کافر، مولانا مودودی کافر، ذاکر نائک کافر، جاوید غامدی کافر، طاہر القادری کافر۔ دوستو ہر آدمی جیبوں میں اسٹامپ لے کر پھر رہا ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو قائم کر کے ہی اسلامی انقلاب لایا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو قائم کھڑا کیا جا سکتا ہے،
وہ سنتوں کا دور دور تک کوئی سوال نہیں، لیکن اللہ کے نبی نور تھے یا نہیں تھے، حاضر و ناظر تھے یا نہیں تھے، عالم الغیب تھے یا نہیں تھے، مشکل کشا تھے یا نہیں تھے، اس کے ماننے یا نہیں ماننے پر ایک دوسرے کو ہم کافر۔ نکاح جیسی سنتیں ہیں، سنتیں ہیں، ہجرت جیسی سنتیں ہیں، ان کو کوئی دور دور تک پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر ایسے وقت میں جب ہم پچھلے 150 سال میں صرف کافر زیادہ پیدا کیے ہیں، مسلمان پیدا کیے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر مسلک کا آدمی یہ اسٹیمپس لے کر پورے محلے میں اسٹیمپس لگاتا پھر رہا ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو لطیفے کے طور پر ہی سنیے کہ مسلمان کتنے ہیں دنیا میں آج، آپ اندازہ لگائیے مسلمان کتنے ہیں، کیونکہ شیعوں کے نزدیک جو علی کو علی دا پہلا نمبر نہ مانے، علی کی ولایت کو نہ مانے، جو فاطمہ کے لال کے غم میں نہ روئے یا کم از کم رونے کی صورت نہ بنائے، وہ کافر۔ تو پورے اہل سنت جماعت کافر ہو گئے یہاں سے یہاں تک۔ اہل سنت جماعت کا پورا اجماع ہے کہ شیعہ پورے کے پورے کافر ہیں۔ ادھر اہل حدیث کے جو بانی تھے محمد بن عبد الوہاب، ان سے لے کر آج کسی بھی اہل حدیث کی مسجد کے امام تک چلے جائیے، ان کے نزدیک مقلد سارے کے سارے کافر، یہ جتنے بھی تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی وغیرہ وغیرہ کی، یہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ دوسری طرف آپ آئیے، امام احمد رضا خان صاحب، فاؤنڈر آف دی بریلوی جماعت، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ دیوبندی اور یہ اہل حدیث اگر مر جائیں تو کپڑے میں لپٹ کر ان کو گاڑ دو، ان کو کفن یا ان کی نماز جنازہ جائز نہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ دیوبندی مسلک میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے بریلوی کافر ہیں، یہ سارے بریلوی مشرک ہیں۔ دوستو، جب یہ نتیجہ نکلے گا تو پھر اتحاد کہاں سے آئے گا؟ کون ایک دوسرے کو مانے گا؟ پھر ہر کافر کہنے والے کے پاس قرآن و حدیث کی دلیل، جس کو کہہ رہے ہیں اس کی وہ بھی اپنے ڈیفنس میں قرآن و حدیث کی دلیل لا رہا ہے۔ تو قرآن و حدیث تو مذاق بن گئی، حدیثیں ایک دوسرے کی، ان کی حدیث ان کے لیے ضعیف ہے، ان کی حدیث ان کے لیے کمزور ہے۔ قرآن کے جتنے مطالب پیش کیے جاتے ہیں وہ اپنے مسلک کے، اپنے اکابرین کے اقوال کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پیش کی جاتی ہے۔ قرآن کو مکمل ان اٹس ریئل پرسپیکٹو پیش کرنے کی کہاں کوشش ہو رہی ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ جیسے برہمن نے کہا کہ دھرم کی کتاب کو کوئی دوسرا برہمن کے علاوہ کوئی ہاتھ نہ لگائے، ہمارے پاس بھی یہی ہوا کہ قرآن سب کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، آپ کو جو بھی سننا ہے آ کے علماء سے سنیے۔ پھر دوستو، اس کے نتائج گناؤں تو کئی نتائج نکلے ہیں، اگرچہ کہ کم ہو رہے ہیں، لیکن یہ چیز بنیاد پڑ چکی ہے۔ خشت اول چون حد میں مار کج، تاس ریا میرود دیوار کج۔ پہلی اینٹ اگر غلط پڑ جائے تو پھر آپ چاند تاروں تک بھی دیوار اٹھائیں، دیوار ٹیڑھی جائے گی۔ ہوا یہ کہ مسجدوں کے اوپر بورڈ لگے کہ یہاں پر فلاں مسلک کے لوگ نہیں آ سکتے، اور مسجدیں اگر کوئی دوسرے مسلک کا آدمی آ جاتا تو مسجدیں دھوئی جاتی ہیں۔ ابوالکلام آزاد نے یہ چیز لکھی ہے کہ خود ان کے والد جو بہت کٹر دیوبندی بریلوی تھے، کس طریقے سے اگر کوئی دیوبندی آ جاتا تو گھر کو دھلوایا کرتے تھے۔ ایک طرف مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم ڈیلیگیشنز کے ساتھ مسجد میں بات کر رہے ہیں، ان کے جانے کے بعد مسجد کو دھونے کا کوئی واقعہ نہیں ملے گا، لیکن یہ ہمارے پاس ہوا ہے۔ اگر کسی اور مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لی، کسی اور مسلک کے قاضی کے پاس نکاح پڑھوا لیا، کسی اور مسلک کے میت کو اپنے قبرستان میں تدفین کی اجازت دے دی، تو کیا کیا تماشے نہیں ہوتے تھے دوستو۔ ہر فرقہ یہ کوشش میں تھا کہ اپنے آپ کو 73واں فرقہ ثابت کرے، تو اس 73rd رینک کو پہنچنے کے لیے ہر فرقہ دعویٰ کرتا تھا، پھر اس کو باطل کرنے کے لیے، ان کے دعوے کو باطل کرنے کے لیے وہی قرآن وہی حدیث۔ شدت پسندی جو آئی ہے یقیناً انہی مسلکوں کی، انہی مدرسوں کی وجہ سے آئی ہے کہ ہر آدمی دوسرے فرقے کے آدمی کو جب تک کہ ڈیگریڈ نہ کرے، جب تک کہ 72واں 71واں، کیا کوئی ایسا فرقہ ہوگا جو اپنے آپ کو تسلیم کرے ہاں ہم لوگ 73واں فرقہ نہیں ہیں، ہم لوگ 72واں فرقہ ہیں، ہم لوگ 71واں 71 والا فرقہ ہیں، کیا کوئی تسلیم کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اپنے آپ ان کو جو 73rd فرقہ نہیں مانے اس کو قتل بھی کرے گا، اس کو مار پیٹ بھی کرے گا۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، RSS یا جیوز نے اتنے قتل نہیں کیے، BJP نے اتنے مرڈر فسادات میں نہیں کیے جتنے مرڈر مسلمانوں نے ایک دوسرے کے صرف شیعہ سنی کے نام پہ کیے ہیں، جتنے حنفی اور شافعی کے نام پہ کیے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے، ہماری تاریخ اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو تاریخ سے آپ کو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو واٹ ول بی یور ریئیکشن۔ ہم چونکہ جو شدت پسندی ہوتی ہے اس کی بنیاد ہیومن سائیکالوجی ہوتی ہے، وہ سائیکالوجی یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ مولانا ایکس نے کہا کہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، یا مولانا ایکس نے کہا کہ ہاتھ یہاں باندھنا ہی جائز ہے، یہاں باندھنا جائز نہیں ہے، ایسے کوئی، تو مولانا وائی اٹھیں گے کہ ان کا عقیدہ الگ ہے، ان کا مسلک الگ ہے،
پھر اگر مولانا ایکس 50 آدمیوں کو جمع کر کے بات کہتے ہیں تو وہ 200 آدمی جمع کرنے کی کوشش کریں گے. اگر یہ 2 کتابیں لکھتے ہیں تو وہ 4 کتابیں لکھیں گے. اگر یہ 2 جلسے کرتے ہیں تو وہ 4 جلسے کریں گے. دیکھیے یہ پورا کمپٹیشن، ایک کہتا ہے کربلا، ایک کہتا ہے کہ مدینہ، ایک کہتا ہے کہ محرم، ایک کہتا ہے ربیع الاول میلاد النبی، ایک کہتے ہیں کہ یوم غوث، ایک کہتے ہیں کہ یوم حسین، ایک کہتے ہیں کہ یوم صحابہ، تو ایک کہتے ہیں کہ یوم عزہ. پورا دین کمپٹیشن پہ چل رہا ہے دوستو. یہ کوئی للہیت نہیں ہے، یہ کوئی دعوت دین نہیں ہے، یہ دین کی خدمت ہو ہی نہیں رہی ہے، یہ کمپٹیشن ہو رہی ہے. یہ ایک ایک مقرر اور ایک ایک وائس کو بلا کے جو نعرے لگواتے ہیں، یہ نعروں کی بھی قیمت پے کی جاتی ہے. 25 ہزار 50 ہزار کے پیمنٹس لفافے جو ان کو پیش کیے جاتے ہیں، اس میں للہیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. صرف اپنے اپنے مسلکوں کو اسٹیبلش کرنے، اپنے اپنے مسلکوں کو وکٹری دلانے کے لیے یہ ساری کی ساری کوششیں ہو رہی ہیں. پھر اس کے جو نقصانات ہیں اگر میں گناؤں تو سب سے پہلا تو نقصان یہی کیا کافی نہیں ہے دوستو کہ مسلکوں کے اندر دوسرے مسلکوں کو کیسے کمزور کیا جائے، ان کی کمزوریوں کو کیسے نکالا جائے، یہی ثابت کرنے کی کوششوں کے اندر جو ہے پورا تعلیمی نظام امر بالمعروف یہی بن گیا، دعوت دین یہی بن گئی. اب پچھلے 150 سال کی تاریخ میں ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنے کافر بنا ہیں دوستو. اس میں کئی نقصانات ہوئے ہیں دوستو. علماء کی عزت پامال ہوئی ہے، علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء ورثۃ الانبیاء جو تھا، لیکن ایک ہی مسلک کے عالم نے دوسرے مسلک کے عالم کو جب کافر کہا تو وہ تو چپ نہیں رہیں گے، انہوں نے بھی یہ کہا. تو ایک دوسرے کے کمپٹیشن کے اوپر جو ایک دوسرے کے اوپر کفر کے جو الزامات لگے ہیں، اس کے اندر علماء کی عظمت پامال ہو گئی ہے پورے. ایک ہی محلے میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ ایک بریلوی عالم جا رہا ہے تو دیوبندی عالم اس کو دیکھ کر ادھر منہ پلٹا لیتا ہے، ادھر اہل حدیث عالم تو ان دونوں کو بھی کافر ہی سمجھتا ہے. یہ ہے اسی وجہ سے ہماری شرمناک تاریخ میں حرم کعبہ میں 400 سال تک کے ہر نماز کی 4 امام اور 4 جماعتیں الگ ہوتی تھیں. آپ کو معلوم ہے، کسی بھی فقیہ سے کسی عالم سے پوچھیے کہ اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہو تو دوسری جماعت کے انتظار میں کھڑا رہنا مکروہ ہے. لیکن حرم کعبہ میں 400 سال یہ ہوا کہ اگر ایک امام حنفی امام یا شافعی امام اگر نماز پڑھاتے تھے تو باقی لوگ پورے بیٹھ کے انتظار کرتے تھے. ایک ہی حرم کے اندر 4 امام 4 نمازیں پڑھاتے تھے، ایک ہی وقت کی نماز. بغداد میں، مصر میں 650 سال تک کے عدالتیں جو تھی وہ 4 الگ الگ قاضیوں کے تحت ہوا کرتی تھیں. آپ کو بتانا پڑتا تھا کہ آپ کون سے حنفی قاضی کے پاس فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، شافعی قاضی کے پاس فیصلہ کروانا چاہتے ہیں یا یہاں اللہ کا حکم. عجیب بات یہ ہے کہ ہزاروں خداؤں کو ماننے والے پورے ایک ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک اللہ، ایک کتاب، ایک رسول، ایک قبلے کو ماننے والوں کے امام الگ سارے کے سارے، ان کے نمازیں الگ. یہ تو ہو گیا دوستو. کچھ ہندوستان کی پہلے تاریخ آپ کو یہ بھی دیکھنی پڑے گی کہ یہ پچھلے 150-200 سال میں سب سے زیادہ ہندوستان، جو پاکستان بنگلہ دیش تو خیر ہندوستان ہی تھے کل تک کے، یہاں جتنے زیادہ مسلکی اختلافات ہیں دنیا میں اتنے کہیں بھی نہیں ہیں. 1857 ایک تاریخ کا ایسا موڑ ہے جس کو آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. جب انگریزوں نے دیکھ لیا کہ سراج الدولہ سے شکست کھائی انہوں نے، ٹیپو سلطان سے شکست کھاتے کھاتے بچے، پھر اس کے بعد جب انہوں نے 1857 سے پہلے جو واقعات ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ آزادی کی جو جنگ ہے یہ پورے مسلمان لڑ رہے ہیں. ہندو لیڈرشپ اتنی میچور نہیں ہوئی تھی، سیکنڈ کلاس لیڈرشپ تھی اس وقت. تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو جب تک کہ ختم نہیں کیا گیا اس ملک سے، ان کو ٹکڑے نہیں کیا گیا، اس ملک میں حکومت کرنا ناممکن ہے. یہ کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھتے جائیے. 1857 کے بعد انگریزوں نے یہ جو چالیں چلی وہ آج تک اس کے اثرات ہیں. 1870 میں انہوں نے دیانند سرسوتی کو پیدا کیا جس نے آریہ سماج اور اس کے بعد گو رکشا کا کانسیپٹ لا کے فسادات کروا دیے. 1872 میں انہوں نے بنکھم چٹرجی کو پیدا کیا جس نے وندے ماترم، یہ چیزیں آپ نے میری کتاب ہے وندے ماترم نیشنل سانگ اور ٹیرری سانگ، اس میں ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد 1866 میں دیوبند قائم ہوتا ہے. 1877 یا 78 کے اندر مکہ سے فتویٰ منگوایا جاتا ہے. یہ دیوبندی کافر ہیں سارے، یہ اہل حدیث سارے مشرک ہیں. وہ کیا فتویٰ کس بنیاد پہ آیا، وہ کیا ان کو مواد فراہم کیا گیا کہ اس کی بنیاد پہ ان کو مشرک کہا جائے، خیر یہ سازش تھی. اس کے بعد جیسے ہی فتویٰ آیا، آنے کے بعد ہر محلے میں مسجدوں کی تقسیم، مسجدوں پہ قبضے، مسجدوں میں مار پیٹ شروع ہوئی. اتنی ان کی مسجدیں، ان کی اتنی مسجدیں. آج بھی کسی گاؤں کسی شہر میں جائیے آپ کو پتہ چلے گا، فخر سے بولیں گے لوگ کہ یہاں پر اتنی مسجدیں ہیں، اتنی ہماری ہیں، اتنی ان لوگوں کی ہیں. دوستو یہ ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ شریعت میں کسی کو کافر، منافق، فاسق کہنے کا کیا مقام ہے؟ دوستو وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں تو مائنڈ مت کیجیے گا. دوستو
یہ وہ غلطی ہے جو دانستہ ڈیلیبریٹ نہیں کہہ سکتے، لیکن حب رسول میں، دین سے محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں اگر کسی دوسرے میں اللہ کے دین کی محبت کمی نظر آئی، اللہ کے رسول سے محبت کی کمی نظر آئی، تو اس کو بے اختیار کافر کہہ دینا، مشرک کہہ دینا، یہ فطرت انسانی کی وجہ سے جو ہوا، لیکن اس کے ڈیمیجز کتنے ہوئے، کاش اس وقت علماء کو اس بات کا علم ہوتا۔ جبکہ کسی کے متعلق، کسی کے ایمان پر ایک لفظ بھی ریمارک کرنا دین میں کتنا بڑا گناہ ہے دیکھتے جائیے۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ منافق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں، کافروں میں، یہودیوں میں، مشرکوں میں نہیں، میرے اصحاب میں 12 منافق ایسے ہیں جو جنت میں کبھی نہیں جائیں گے، اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے، یعنی کہ امپاسبل، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کون تھے یہ لوگ؟ باہر کے نہیں، صحابہ میں تھے، لیکن ان کے نام نہیں بتایا آپ نے، صرف ایک صحابی کو بتایا، اس کی کیا مصلحت تھی اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عمر کئی بار کوشش کی ان کے نام بتاؤ، لیکن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام نہیں بتایا، وعدہ کیا تھا انہوں نے، حتیٰ کہ حضرت عمر کا رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آ گیا، انتقال سے پہلے بلا کر گڑ گڑائے کہ مجھے نام اگر ان کے نہیں بتاتے کوئی بات نہیں، اتنا بتا دو کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے اس میں۔ انہوں نے تب بھی نہیں بتایا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو نصیحت کی کہ میری نماز جنازہ میں دیکھنا حذیفہ بن یمان آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، کیونکہ اگر میں منافق ہوا تو وہ نماز جنازہ میں نہیں آئیں گے۔ دوستو، کون کہہ رہے ہیں یہ؟ وہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، اور ان کا یہ عالم ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں۔ کون منافق ہیں ان کو جاننے کا حق نہیں دیا گیا، لیکن آج ہم چھوٹی چھوٹی سی بات پہ کسی کو بھی منافق، کافر، فاسق کہہ دینا، ہم اس کو اپنا ایسا، یہ کہاں سے لایا اختیار جو نبی کے صحابہ کے پاس نہیں تھا، جو حضرت عمر جیسے صحابی کو نہیں ملا، ہم نے یہ اختیار لے لیا۔ قرآن میں کافر کون ہے، ظالم کون ہے، یہودی کون ہے، فاسق کون ہے، یہ واضح کئی جگہ لکھا ہوا ہے، لیکن کسی ایک جگہ بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں، کافر کہہ سکتے ہیں یا منافق کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہر ایک کے لیے، اس کے 2 مطالب لکھے ہیں مفسرین نے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ہر ایک کا ایک قبلہ ہے، دوسرے معنی یہ لکھے ہیں کہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جیسے کوئی سوشل کا کام کر رہا ہے، کوئی ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، یہ جتنے ہیں، یہ سوچ الگ ہو سکتی ہے، طریقے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن کرائیٹیریا یہ نہیں ہے۔ کرائیٹیریا فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے خیرات یعنی کہ نیکیوں کے کام میں آگے بڑھو۔ یہ نیکیاں کہاں ہیں؟ یہ بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں اور وضاحت کے ساتھ آتا ہے، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنا دی ہے، ایک نہ ایک طریقہ بتا دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا تھا، لیکن وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وہ صرف اس لیے کہ یہ دیکھے اللہ تعالیٰ، یہ آزمائش کرے، یہ امتحان لے کہ اللہ نے جو چیز تم کو حکم دیا ہے وہ حکم پورا کرنے میں تم ایک دوسرے سے کتنا فاستبقوا الخیرات، کہ ایک دوسرے سے کتنا دوڑ لگاتے ہو، کتنا ریس لگاتے ہو، ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ کہ کون کتنی بڑی سے بڑی سنتوں کو قائم کرتا ہے، سنتوں کو قائم کرنے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے۔ یہ کمپٹیشن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو تم نور مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، حاضر ناظر مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ کمپٹیشن اس میں ہے کہ نبی کی سنتوں کو قائم کر کے اس دنیا میں جگہ قدم قدم پر بدر و احد آئیں گے، حنین آئیں گے، تبوک کے مرحلے آئیں گے، ان کے اندر کام کرو۔ قدم قدم کے اوپر تمہاری عفو اور درگزر کا امتحان ہونے والا ہے، قدم قدم پہ تمہارے کو کسی کے گناہ دیکھ کے آنکھ بند کر لینے کا امتحان ہونے والا ہے، قدم قدم پر تمہارے کو کسی کی کمزوریوں کو دیکھ کر اس پہ پردہ ڈالنے کا امتحان ہے۔ اس کے اندر مقابلے کرو، لیکن ہم نے مقابلہ کس چیز کا کیا ہے دوستو؟ کیونکہ اپنے علم کے اوپر فخر کرنا ایک فطرت انسانی ہے، سائیکالوجی ہے انسان کی، اس لیے یہ فخر کرتا ہے۔ دوستو، میرے پاس اتنے دلائل ہیں کہ اب وقت اجازت نہیں دیتا، میں آپ کو صرف ایک 2 باتیں بتاتا ہوں۔ بخاری حدیث نمبر 6104، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما، جس نے اپنے کسی بھائی کو کہا کافر تو
دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا. اس کے سیدھے سیدھے معنی تو یہ ہیں کہ اگر وہ واقعی کافر ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کافر نہ ہوا تو اس کے اوپر کفر کا معصیت لکھی جائے گی اس کے نام پر. اس کے معنی یہ ہیں. لیکن امام نووی نے بہت اچھی بات لکھی ہے. وہ یہ بات لکھی ہے دوستو کہ جب تک کہ کوئی شخص اسلام کے باطل ہونے کا اقرار نہ کرے یا کسی اسلام کے کسی حکم کو باطل مانے، جیسے کسی نے کہا کہ بھئی میں نماز کو نہیں مانتا، باقی ساری چیزوں کو مانتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں ساری قرآن کو مانتا ہوں، اس ایک آیت کو میں نہیں مانتا، وہ کافر ہے. اس سے ہٹ کر باآ بہا کی تاریخ میں لکھا ہے امام نووی نے کہ اس کا اشارہ اس کی طرف ہے کہ جس نے کسی کو کافر کہا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن وہ چاہے کافر ہو یا نہ ہو، کفر کی معصیت اس کے حصے میں بھی لکھی جائیں گی. دوستو اس کے علاوہ ایک اور حدیث ساری بحثوں کو ختم کر دیتی ہے. وہ یہ ہے حدیث مسلم کی 219 جلد اول میں یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو کافر کہا، سنیے، جس نے کسی کو کافر کہا یا اللہ کا دشمن کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، یہ کلمہ اس پر لوٹے گا. آپ نے کسی کو کافر کہا، وہ کافر نہیں تھا یا تھا، وہ چھوڑ دیجئے، لیکن کسی کو اللہ کا دشمن کہنا. اب آپ ٹھیک ہے، سر سید سے اختلاف ہو سکتا ہے، امام احمد رضا خان سے، مولانا مودودی سے، سب سے اختلاف ہو سکتا ہے. وہ انسان تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھے. اگر کوئی ان کو فرشتہ مانے تو وہ نبیوں کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. لیکن کوئی شخص یہ تو گواہی نہیں دے گا نا، یہ تو نہیں کہہ سکتا اپنی زبان سے کہ وہ اللہ کے دشمن تھے. نہیں، ایسا کبھی نہیں. تو ہم ان لوگوں کے اوپر، وہ بھی دیکھیے اللہ کے نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیثیں ہیں کہ آدمی کے ایمان سے نکل جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے وہی بات جو سنا ہے اس نے وہی بات دوسروں تک پہنچا دے. آپ نے سنا کہ فلاں کافر ہے، فلاں کے عقیدہ اچھا نہیں ہے، آپ نے صرف سنا کہ وہ مشرک ہے فلاں، آپ نے صرف سنا کہ فلاں کے اعمال ایسے ہیں، سن کے اپنے اکابرین سے، اپنے استاد کرام سے، اپنے دوست احباب سے آپ نے سن کر فیصلہ کر لیا، آپ کی آخرت تو تباہ ہوئی. دوستو وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا، یہ سورہ حجرات کی پوری آیات کو بیان کروں تو کافی وقت لگ جائے گا. لیکن کسی کو برے القاب سے پکارنا کتنا بڑا گناہ ہے سورہ حجرات کے اندر. دیکھیے آپ، ہم کتنی آسانی سے کسی کو انگوٹا چومنے کی وجہ سے انگوٹا کہہ دیتے ہیں، کوئی کنڈے یا 11ویں کرتا ہے تو اس کو کنڈے والے 11ویں والے کہہ دیتے ہیں، اور کسی کو پکوڑا کہہ دیتے ہیں، کسی کو وہابی کہہ دیتے ہیں. دوستو ٹھیک ہے، علماء تو پکڑ میں آئیں گے نا کہ ان کو تو معلوم ہے سورہ حجرات کی آیات، ان کو تو معلوم ہے سورہ مائدہ. اگر عام جاہل لوگ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن ایک اور حدیث میں تشریح میں لکھا ہے علماء نے کہ کسی کو کافر کہنے کا حق صرف راسخ العلم علماء کا ہے، یعنی ایکسپرٹ ان دی اسلامک نالج. راسخ العلماء کا اگر حق ہے دوستو، جو حق صحابہ کو نہیں تھا، جو حق اللہ کے نبی نے عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیے، وہ حق ہم نے راسخ العلم علماء. پھر راسخ العلم علماء کو راسخ العلم قرار دینے کا کرائٹیریا کیا ہے آپ کے پاس؟ ایک راسخ العلم عالم کسی دوسرے عالم کو جب کافر کہے گا تو وہ بھی اس کو کافر کہنے کا حق اس لیے لے گا کہ وہ بھی راسخ العلم ہے، تو راسخ العلم ہونے کا اعتبار ہی چلا جائے گا. تو اب ان کے فالوورز یہ کہیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کرے گا کہ کون تھا. تو بھائی جب آخرت کا واقعی آپ کو یقین ہے، واقعی اتنا آخرت کا تصور ہے آپ کے پاس، تو پھر یہ اختلاف آپ آپس میں مل کے بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرے؟ علماء کی محفل میں یہ بات کو طے کیوں نہیں کرے؟ اور اگر دوسرا نہیں مانا تو پھر آپ خاموش کیوں نہیں ہو گئے؟ آپ نے 2,000 4,000 10,000 لوگوں کے یوٹیوب کے اوپر دیکھیے، سارے کے سارے ملیں گے آپ کو، سب سے زیادہ پاکستان میں ملیں گے، کہ آپ نے اتنے ہزاروں لوگوں کے سامنے تقریریں کر کے ان عوام کو جج بنایا. جج اللہ کو نہیں بنایا آپ نے اللہ پہ نہیں چھوڑا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. سورہ مائدہ میں بھی یہی ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ جَمِيعًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ. مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت. تم کو لایا جائے گا. آپ نے اس دن کے اوپر فیصلہ کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ نے ان جاہل لوگوں کے اوپر فیصلہ چھوڑا جو آپ کو دیکھے نعرہ تکبیر پکار رہے ہیں، نعرہ رسالت پکار رہے ہیں. یہ آپ کے فیصلہ کرنے والے ہیں. اور دوستو پھر نتیجہ، بدترین نتیجہ کیا ہوگا؟ میں جس کو راسخ العلم عالم سمجھتا ہوں، میں عقیدت میں اس نے جس کو کافر کہا اس سے میری نفرت کرنا، اس کو فتویٰ لگانا، اس سے بیر رکھنا، اس کے ماننے والوں کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، یہ میرا وتیرہ بن جائے گا. ہم نے کیا پھیلا دیا اسلام. دوستو اب حل کی طرف آتے ہیں. آخری 5 منٹ ہے میرے پاس، ورنہ کہنے کے لیے تو بہت کچھ تھا. حل نمبر 1 یہ ہے دوستو کہ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ کافر سازی کے جتنے کام ہوئے ہیں تاریخ میں، مناظرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو جس طریقے سے خارج از اسلام کیا ہے،
وہ چاہے وہ علماء ہوں، اکابرین ہوں، کتنے بڑے درجے کے ولی کیوں نہ ہوں، اگر ان لوگوں نے کیا ہے تو وہ گزر گیا، پاسٹ از پاسٹ، چھوڑ دیجئے اس کو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے جو کیا ہے آپ سے پوچھنی ہوں گی. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہ سوچئے، پرانے واقعات کو دفن کر دیجئے. دوسرا حل یہ ہے، گمان، اچھے گمان کی بنیاد کے اوپر جنت کی بشارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس تفصیلات میں مت جائیے کہ ایک صحابی جو 3 مرتبہ داخل ہوئے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ادھر سے جو داخل ہوں گے وہ جنتی ہیں، اور ان کا ایک ہی عمل تھا کہ وہ اچھا گمان رکھتے تھے. آپ ایک حدیث کو یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اتنا گناہ گار ہو کہ اس کی اور دوزخ کے درمیان میں بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے، لیکن اس کی موت کا لمحہ ایمان پر ہوگا. اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اتنا نیک ہو کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے، لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. تو دوستو، آپ جن کو بڑی دلیری کے ساتھ مخلد، غیر مخلد، گستاخ رسول، مشرک، بدعتی کہے چلے جا رہے ہیں، اس کی موت کا لمحہ ایمان پر ہوا تو پھر آپ کا کیا حشر ہونے والا ہے؟ اچھا گمان رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ پورا سنیے، بہت اہم واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوالات نہیں کرتے تھے. سوالات کے اوپر تو ایک الگ ٹاپک ہم بات کریں گے. سوالات سے منع کیا گیا ہے، سوالات مت کرو. ایک صحابی جو ہے، لوگ صحابہ، قریب ترین جو صحابہ تھے وہ سوالات نہیں کرتے تھے. سوال کرنے کے لیے جو بدو آتے تھے ان کو سنتے تھے غور سے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچے، آپ اونٹ پر یا خچر پر جس پہ بھی تھے، جب اترنے لگے تو بے شمار لوگ آنے لگے قریب میں آپ کے. تو ایک بوڑھا ضعیف شخص بھی تھا، وہ قریب آتا، دھکا لگتا، اس کو دور چلا جاتا، پھر وہ قریب آتا، دھکا لگتا، دور چلا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نوٹس لے رہے تھے. پھر آپ نے ان کو بلا کے کہا کہ بولو کیا بات ہے. تو انہوں نے ایک ہی سوال پوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سوال چھوٹا کیا ہے، بات بہت بڑی پوچھی ہے. ایمان یہ ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. دوستو، یہ اپلائیڈ حدیث کا سبجیکٹ ہے. یہ حدیث اگر ہم اپلائی نہیں کر سکے، جتنے علم والے ہیں سب سے پہلے تو پکڑ میں یہی لوگ آئیں گے. پچھلے کمانڈمنٹس میں آپ نے سنا کہ قیامت میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا، اس دنیا میں ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت سے الگ سوال ہوگا. ایک علم رکھنے والے سے جو پہلا سوال یہ ہے کہ جتنا علم اس کے پاس تھا اس پر عمل کیوں نہیں کیا، اس نے کتنا عمل کیا، اس کا پہلے سوال ہوگا. نماز، روزے، زکوٰۃ سب بعد میں ہوں گے. تو دوستو، یہ حدیث کو سامنے رکھیے کہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. آپ کی اگر کوئی بات غلط ہو، فرض کر لیں، تو آپ کیا چاہیں گے کہ جن لوگوں نے غلطی پکڑی ہے وہ کس طرح سے پیش کریں آپ کو، آ کے محبت سے سمجھائیں، آپ کو توجہ دلائیں، آپ کو، یا آپ کے خلاف جلسہ کریں، آپ کے خلاف کتاب لکھیں، یا آپ کے خلاف آج کل کی طرح فیس بک چینل اور یوٹیوب چینل کے اوپر بولیں. آپ کیا پسند کریں گے؟ آپ ایگزیکٹلی جب کسی میں کوئی خامی دیکھتے ہیں، کسی میں ایسی کوئی غلطی دیکھتے ہیں، تو آپ ویسا کیوں نہیں کر سکتے؟ دس از دا سولوشن. نمبر 3 سولوشن یہ ہے دوستو کہ عجز و انکساری کی بنیاد پہ جنت میں جائیں گے. آپ یہ ضرور کہیے کہ اے اللہ، میں اس بریلیت کو صحیح سمجھتا ہوں، اے اللہ میں اس دیوبندیت یا اہل حدیث کو صحیح سمجھتا ہوں، اے اللہ میرے نزدیک غوث اعظم بہت اچھے بزرگ ہیں، میرے نزدیک ابن تیمیہ ہیں، میرے نزدیک مودودی صاحب ہیں، یا میرے نزدیک فلان ہیں، میرے نزدیک قاسم نانوتوی کا اصول سب سے اچھا ہے. لیکن وہ سارے کے سارے انسان ہیں. اللہ تو فیصلہ کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، مجھے قبول فرما، مجھے کوئی غلطی ہو تو معاف فرما. دوستو، دنیا میں دعویٰ کر دیں گے آپ کے یہی حق تھے، تو آپ، یہ کبر ہے، یہ اللہ کی چادر کو آپ کھینچ رہے ہیں. امام غزالی کہتے ہیں کہ پچھلے سلام پھیرتے ہوئے امام اگر دیکھے کہ اس کے پیچھے آج اتنے لوگ ہیں، اس کو خیال آیا کہ میرے پیچھے آج اتنے لوگ نماز پڑھے، اس کی نماز فاسد ہے. یہ ہے کبر دوستو، کہ آپ اپنی طرف سے فیصلے مت کیجئے کہ آپ کا مسلک حق ہے، آپ کے استاد حق ہیں، آپ کے ولی حق ہیں، آپ کے پیر و مرشد حق ہیں. آپ انسان ہیں دوستو، اللہ کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے. پھر چوتھا حل یہ ہے دوستو، ان لوگوں سے دور رہیے جن کی زبانوں پہ یہ بدعتی، یہ کافر، یہ مخلد، یہ غیر مخلد، یہ گستاخ رسول، جن کا ٹاپک یہی ہے، جن کی بات یہی ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جماعت ہو، ان سے دور رہیے. ان کو سمجھانے کا حق ہے، ان کو سمجھائیے، لیکن اگر نہیں سمجھتے تو ان سے دوری اختیار کیجئے. ان کے پارٹ آف دیم، ڈونٹ بی پارٹ آف دیم. 5واں حل یہ ہے دوستو کہ یہ مدرسوں کا نصاب چینج ہونا بہت ضروری ہے. مدرسے کا اسلامی نصاب تو وہی ہے جہاں سے ابو علی سینا پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے فارابی پیدا ہوتے ہیں، جہاں سائنٹسٹ بھی نکلتے ہیں، جہاں اکنامسٹ بھی نکلتے ہیں، بچپن سے حفظ قرآن کر لیتے ہیں، چونکہ ان کی زبان عربی تھی. انفارچونیٹلی ہماری زبان عربی نہیں ہونے کی وجہ سے ہم کو
مکمل دنیا کو الگ کرنا پڑا، دین کو الگ کرنا پڑا، اور پھر جو مدرسوں کا نصاب بنا وہ نصاب پڑھ کر نکلنے والے بچے سارے کے سارے مینٹلی معذور ہو گئے، ڈیڈ اینڈ پر آ کر کھڑے رہ گئے وہ لوگ. ان کو نہ اکنامکس معلوم، نہ ان کو کامرس معلوم، نہ ان کو بینکنگ معلوم، ان کو پولیٹیکل سائنس نہیں معلوم، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم. یہ نتیجہ نکلا. تو اب ہم کو امر بالمعروف کے پریکٹیکل ویز مدرسوں میں سکھانے کی ضرورت ہے. اگر یہ بچے جو علماء نکل رہے ہیں، اگر ان کو جیسے نماز کے احکام تو پورے سیکھ گئے لوگوں نے، غسل کے احکام، وضو کے احکام، ڈھیلے کے احکام، تیمم کے احکامات تو پورے سیکھ گئے انہوں نے، لیکن جو نماز کا مقصد تھا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز برائیوں کو نہیں روک سکی تو وہ نماز سے کوئی فائدہ نہ کسی مسلمان کو فائدہ ہے، نہ کسی ہندو کو فائدہ ہے. تو پھر ایسی مسجدوں سے بھی کیا فائدہ ہو رہا ہے ان کو؟ تو اس کے لیے امر بالمعروف، اللہ کے جو اور معروف کو قائم کرنے، منکرات کو روکنے کے لیے آرگنائزیشنل کام کرنا پڑتا ہے. صرف علم کی دکان کھولنے سے کچھ نہیں ہوگا، جانا پڑے گا دوستو. جا کر آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اگر یہ علماء باہر نکلیں گے، اگر یہ نیکیوں کو قائم کرنے اور برائیوں کو روکنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کریں گے امر بالمعروف کے تحت، تو پھر ان کو باہر نکلنے کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ہیومینٹی کے لیے آج، اس میں کوئی عالم نہیں ہے دور دور تک. ایک آدھ اگر کوئی ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ مدرسے کی وجہ سے، اس لیے کہ اس کے نیچر میں ہے. ہم لوگ سارے کے سارے اتفاقی سنی ہیں، اتفاقی شیعہ ہیں، اتفاقی حنفی ہیں. ہم پیدا ہو گئے اسی گھر کے اندر، یا ہم کو وہ ماحول مل گیا، یا ہم کو ایسا کوئی دوست مل گیا تو ہم بن گئے. آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اس حنفی خاندان میں پیدا کیا، اللہ نے ہم کو اس شیعہ میں پیدا کیا، آپ کا کچھ کمال نہیں ہے. اللہ اگر آپ ہی حق پر ہوتے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو دوسرے آپ کے احباب ہیں سارے کے سارے کسی اور مسلک سے، اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر رہا ہے، اللہ نے ان کو سزا دی. کس بات کی سزا دی؟ کس کا اختیار تھا؟ کسی کا اختیار نہیں تھا. تو عجز و انکساری اختیار کیجئے، اور پھر مدرسوں کے نصاب میں اگر وہ ایکٹیویٹی آ جائیں گی جو امر بالمعروف کے تحت آبلیگیشن ہے، تو پھر دیکھیے یہ دنیا کا نقشہ چینج ہوگا. اور اہم بات یہ بھی ہے دوستو کہ اپنی مسجد کی انتظامی کمیٹیوں کے لوگوں سے ملیے. یہ جو برس اور صدیوں سے خطبوں کا نظام ہے، وہ جو جمعے کی نماز سے پہلے کا جو خطبہ جو اردو میں ہوتا ہے یا انگلش لوکل لینگویج میں ہوتا ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے پورے اسلام کے احکامات میں. اس کی سب سے بنیادی اہمیت اسی لیے ہے کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد سنتوں کو بھی آپ کو نماز سے بھی منع کیا گیا، سلام کا جواب دینے سے منع کیا گیا، تلاوت سے منع کیا گیا، کیونکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں کرنٹ افیئرز کو بحث کرنا، بات کرنا اور ان کو لوگوں کو باخبر کرنا کہ انہیں کیا کرنا ہے، یہ ہے خطبے کا اصل گول. لیکن یہ نہیں ہونے کی وجہ سے جمعے کے خطبے یا ممبر دنگل بن گئے ہیں فقہی مسائل کے، کربلا کے تاریخی مسائل کے اور دوسرے غیر ضروری مسائل کے. اس کی وجہ سے مسجدیں بالکل خالی ہو گئی ہیں. آپ انتظامی کمیٹیوں سے مل کر یہ کہیے کہ آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں جو MBA ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، قابل ترین لوگ ہیں، عالم بھی ہے، کیونکہ علم رکھنے سے بصیرت آ جائے گی ضروری نہیں ہے، شاعری کا فن رکھنے سے شاعری آئے گی ضروری نہیں ہے، کرکٹ کے پورے رول جاننے سے کرکٹ کھیلنا آ جائے گا ایسا ضروری نہیں ہوتا. ایسے ہی عالم اگر اس کے پاس بصیرت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، فاضل ہو یا انجینئر ہو، MBA ہو، ان کے پاس دین کا درد ہے، ان کے پاس جس کے پاس بھی بولنے کی صلاحیت ہے، ان کو ایک ایک جمعہ بولنے کا موقع دیں. دیکھیے مسجدیں جو خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں وہ واپس بھرنا شروع ہوں گی. اور آخری میں بات دوستو، ہمارا کام اب فقہی بحث نہیں ہے. یہ جتنے کافر، بریلوی، دیوبندی، بدعتی وغیرہ یہ جتنی بحثیں کرنے والے لوگ ہیں دوستو، ان تمام کو اب تھینک یو ویری مچ بولنے کا وقت آ گیا ہے. کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو ہندوستان میں کلچرلی، ریلیجیسلی، ایجوکیشنلی اور اکنامکلی جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی پوری سازشیں ہو رہی ہیں. کرونا کی وجہ سے رک گیا، ورنہ ہر شہر دہلی بننے جا رہا تھا. دوستو آج ہمارے چیلنجز کچھ اور ہیں. ان کو فیس کرنے کے لیے ہم کو ایک جماعت، ایک امیر کے پیچھے چلنا پڑے گا. کوئی مسلمان ایسا باقی نہ رہے جو کسی نہ کسی ایسی جماعت، ایسی تحریک میں شامل نہ ہو جو آج مسلمانوں کو ہندوستان، یہ ہمارا ملک ہے دوستو، یہ ہمارا ملک ہے. ہم کو اس ملک میں کسی فاشسٹوں کو ملک تباہ کرنے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے، قانون کو توڑنے کی اجازت نہیں دے سکتے. ہم کو فائٹ کرنے اٹھنا ہے. آپ اگر اسلام کو بچانا چاہتے ہیں تو ہندو دھرم کو بچائیے. آپ اگر اسلام کو بچانا چاہتے ہیں تو بدھ مت کو بچائیے. آپ اسلام کو بچانا چاہتے ہیں تو کرسچنوں کی حفاظت کیجئے، ہندوؤں کی حفاظت کیجئے، دلتوں کی حفاظت کیجئے.
تو اسلام بچے گا، ورنہ اسلام نہیں بچے گا۔ ان کے بیچ جانے کی ضرورت ہی ہے۔ ہم اپنے 15-20 کروڑ کے اندر ہی جو ہے مسلمانوں کو اور کافروں کو چھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہم کو اصل حکم وہ 25 کروڑ کے بعد جانے کا حکم تھا۔ وہاں جانے کی کوئی پلاننگ نہیں، نہ مدرسے کے نصاب میں ہے، نہ کسی جماعت کے ایجنڈے میں ہے۔ تو دوستو ہمارا کام کچھ اور ہے۔ باقی یہ جو کافر سازی کا، کافروں کو فیبریکیٹ کرنے کا، کافروں کو ڈکلیئر کرنے کے، کافروں کے اسٹیمپ مارنے کے، یہ جو کام ہے، ان تمام کام کرنے والوں کو تھینک یو ویری مچ بولیے، یہی حل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔